क्वांटिटी वहाँ है, उनकी क्वांटिटी वहाँ, उनकी क्वांटिटी वहाँ, तो क्या अल्लाह रब्बुल आलमीन का हाथ उस जमात के ऊपर है? आपको मैं हदीस रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से जवाब देता हूँ। इब्ने माजा खोलिए, इब्ने माजा खोलिए, आपको पता चल जाएगा इत्तिबा करना चाहिए या तकलीद करनी चाहिए। इब्ने माजा खोलिए, 1 नंबर की हदीस से लेकर के अब पढ़ते जाइए, आपका जहन जब तक साफ ना हो जाए। इमाम इब्ने माजा रहमतुल्लाह अलैहि बाब बांधते हैं, बाबो इत्तिबाई नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। ये बाब है रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इत्तिबा करने का। ये नहीं कहा बाबो तकलीदे अबी हनीफा, बाबो तकलीदे अबी इब्ने हंबल या मालिक या कुछ भी। आप तो चूंकि मैं आपको जवाब दे रहा हूं, आप हनफी, इसलिए मैंने कहा। किसी मुहद्दिस ने आपकी तरफ से कोई बात नहीं की है मेरे भाई, यहां तक के मुहद्दिसों ने आपके इमाम के ऊपर जरह किया है। बाबू रद्द अला अबी हनीफा, मुसन्नफ इब्न शैबा ने बाब बांध दिया, जाकर के देख लो। आप तो अंधे भक्त हो, मुझे पता है कि देखोगे नहीं। मेरे भाइयों, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क्या फरमाया कि मेरी उम्मत बराबर, मेरी उम्मत में से एक जमात, एक गिरोह बराबर बराबर हमेशा हक के ऊपर कायम रहेगी। मंसूरीन, मदद की हुई होंगी। अल्लाह रब्बुल आलमीन की मदद हमेशा उस कौम के ऊपर, उस जमात के ऊपर आती रहेंगी। और दुनिया के कोई भी मज़ाहिब वाले हो, दुनिया के कोई भी मसालिक वाले हो, दुनिया की कोई भी दिगर किताब और सुन्नत के अलावा जितने भी मज़ाहिब मसालिक है, तमाम के तमाम मज़ाहिबों और मसालिक को चैलेंज है मेरा। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क्या फरमाया कि उस जमात के ऊपर कोई अपना सिक्का नहीं जमा सकता, कोई अपना अम्र साबित नहीं कर सकता है। क्यों? इसलिए अल्लाह रब्बुल आलमीन की उस जमात के ऊपर मदद आती रहेंगी। अल्हम्दुलिल्लाह तुम अल्हम्दुलिल्लाह मैं कहना चाहता हूँ, डंके के चोट पे कहना चाहता हूँ, अहलुल हदीस ही वैसी जमात है जिसके ऊपर अल्लाह की मदद हमेशा से है और हमेशा रहने वाली है। क्यों? इसलिए मैं कह रहा कि हनफी अपनी हनफियत 80 हिजरी से पहले साबित नहीं कर सकता। इसी तरीके से शाफई 150 हिजरी से पहले या जब वो पैदा हुए उससे पहले वो साबित नहीं कर सकता। लेकिन अहलुल हदीस इंशाअल्लाह तबारक व तआला जब से अल्लाह रब्बुल आलमीन ने दुनिया कायम किया है और जब से आदम अलैहिस्सलातु वस्सलाम की पैदाइश हुई उस वक्त तक हमारे मनहज को और हमारे मसलक को अहलुल हदीस जमात साबित करने के लिए तैयार है। आओ हमारे साथ जरा मैदान में आ जाओ और दलाइल के मैदान में आ जाओ। तुम्हारे जैसा ऐसे मसलक को हम फॉलो नहीं करते जिसके अंदर तमाम की तमाम अहादीस ज़ईफ़ी होती है, मुनकरी होती है, मजहूली होती है। जी, आप अपने मसलक को जाकर के देख लो या स्टडी कर लो, छानबीन कर लो। आपको कहता हूं, अल्लाह की कसम खा करके कहता हूं, आपका एक भी ऐसा मसला नहीं है जो सही हदीस से साबित हो। यानी अक्सर से ज्यादा 100 में से 99% मसला आपका क्या है? ज़ईफ़ हदीस के ऊपर, मुनकर हदीस के ऊपर, मजहूल हदीस के ऊपर और अइम्मों की राय के ऊपर है। तब तो लोग आपको असहाबुर राय कहा करते थे, सहाबा आपको असहाबुर राय कहा करते थे कि ये अपनी दिमाग बहुत ज्यादा चलाते हैं शरीयत के अंदर, और सहाबा अपने आप को असहाबुल हदीस कहा करते थे, अहलुल हदीस कहा करते थे। और मैं साबित कर सकता हूं। उसके बाद चलिए देखते हैं और मोतरिज़ के सवालों का जवाब। उन्होंने क्या कहा? एक सवाल में, एक एतराज में, ला सलाता इल्ला बिफातिहतिल किताब, इसमें इमाम का लफ्ज कहाँ है? मेरे भाई, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ये छोटी सी भी हदीस आपको समझ में नहीं आई? देखिए, हदीस में बहुत बच्चे हो, आओ हमारे साथ नर्सरी में, मैं तुम्हें पढ़ाऊंगा हदीस, फिर उसके बाद हदीस में तो बात करना। देखिए, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हदीस क्या इरशाद फरमाई? ला सलाता लिमन लम यक़रा बिफातिहतिल किताब, कोई भी शख्स की नमाज नहीं होगी, ना ही इमाम की, ना ही मुक्तदी की, ना ही मुनफरिद की, किसी की भी नमाज नहीं होगी जब तक कि वो सूरतुल फातिहा नहीं पढ़ता है। अच्छा,
کچھ لوگ کیا کہتے ہیں، ہاں سورۃ الفاتحہ پڑھنا اتنا امپورٹینٹ ہے تو امام صاحب تو پڑھ لیتے ہیں نا، امام صاحب تو پڑھ لیتے ہیں نا، تو ہم کو بھی پڑھنا ہے کیا؟ آئیے اس کی بھی حدیث ہمارے پاس ہے، اور آپ کے بابا یعنی امام ابو حنیفہ کے بھی دادا، امام ابو حنیفہ کے بھی دادا، ایسے امام کا میں فتویٰ آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں۔ صحیح مسلم کھولیے 878 نمبر کی روایت کھولیے، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے سوال کیا جاتا ہے، امام ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے سوال کیا جاتا ہے کہ امام صاحب ذرا بتائیے کہ ہم لوگ تو نماز پڑھتے ہیں اور نماز میں امام صاحب تو سورۃ الفاتحہ پڑھا ہی رہے ہوتے ہیں، تو ہم لوگ پیچھے ہوتے ہیں، انا نکون وراء الامام، امام کے پیچھے ہم ہوتے ہی ہیں، تو سورۃ الفاتحہ پڑھنے کی کیا ضرورت ہے؟ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ نے کیا کہا، اقرا بها فی نفسک، بیٹے سن لے تو اپنی نفس میں سورۃ الفاتحہ پڑھ لینا، کیوں؟ لا صلاۃ لمن لم یقرا بها، کیونکہ سورۃ الفاتحہ کے بغیر نماز نہیں ہوتی۔ تو سمجھ میں آیا؟ تو اگر آپ کو قابل قبول نماز پڑھنا ہے اللہ کی بارگاہ الہی کے اندر، بارگاہ الہی میں ویسی نماز قبول ہوں گی جو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے پہ پڑھی گئی ہوں گی، جس نماز کے اندر سورۃ الفاتحہ نہیں، اللہ کی قسم کھا کر کے کہتا وہ نماز قابل قبول نہیں۔ ہاں امام ابو حنیفہ کے یہاں قبول ہو جائیں گی لیکن رسول کے یہاں قبول نہیں ہوں گی، یاد رکھیے گا۔ اس کے بعد ان کا اور اعتراض ہے کہ نماز میں ناف کے نیچے ہاتھ باندھنا نہیں ہوتی کیا؟ اچھا، یعنی ان کا یہ کہنا ہے کہ نماز میں ہم اپنے ناف کے نیچے ہاتھ باندھتے ہیں تو نہیں ہوتی کیا؟ دیکھیے کیا کہہ رہے ہیں، نہیں ہوتی کیا؟ یہ تو اللہ رب العالمین جانتا ہے کس کی نماز قبول کر رہا یا نہیں کر رہا۔ جب تک کہ اخلاص کے ساتھ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کے اوپر نماز نہیں پڑھیں گے، اللہ کی قسم ہے اگر تم سینے کے اوپر بھی ہاتھ باندھو تو نماز نہیں ہوتی۔ اور صحیح سند کے ساتھ ابن خزیمہ رحمۃ اللہ علیہ نے حدیث بیان کیا ہے، 449 نمبر کی روایت ہے۔ دیکھو میں حدیث سے جواب دے رہا ہوں، امام ابن خزیمہ کی کتاب ہے صحیح ابن خزیمہ، جا کر کے دیکھ لو، حدیث نمبر 449۔ وائل ابن حجر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو میں غور سے دیکھ رہا تھا نماز پڑھتے ہوئے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سینے کے اوپر ہاتھ باندھا، کہاں باندھا؟ سینے کے اوپر ہاتھ باندھا، تو ثابت کیا ہو گئی؟ سینے کے اوپر ہاتھ باندھنا سنت رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہے، اور وہی نماز قبول ہوگی جو سنت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر ادا کی گئی ہوگی۔ اس کے بعد پھر انہوں نے سوال کیا کہ ہاتھ باندھنا نماز میں کس درجے میں ہے، سنت ہے، واجب ہے، فرض ہے؟ میرے بھائی سنت رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہاتھ باندھنا ہے نا، سنت ہے۔ اور اگر آپ کو یقین نہیں آ رہا تو میں تو چیلنج کر رہا ہوں کہ ان تمام سوالوں کا جواب آپ اپنے فقہ سے ثابت کر سکتے ہو، اور اسی طریقے سے کر سکتے ہو جیسے میں نے ابھی حدیث رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے کیا۔ اس کے بعد انہوں نے آخری سوال کیا، آخری سوال کیا ہے؟ 8واں سوال ہے ان کا، حدیث کے صحیح یا غلط ہونے کا فیصلہ کون کرتا ہے؟ اگر محدث کرتا ہے تو کیا یہ اس کی تقلید نہیں ہوئی؟ واہ واہ واہ، کیا بات ہے! مقلدوں کو کون سمجھائے، اندھے بھکتوں کو کون سمجھائے؟ میرے بھائی محدث اور مقلد میں بہت فرق ہے، زمین اور آسمان کا فرق ہے، مشرق و مغرب کا فرق ہے۔ محدث جو ہے ایک ایک راویوں کی زندگی کو پڑھتے ہیں، راوی کیسا ہے، صحیح ہے، غلط ہے، جھوٹا ہے، مکار ہے، عیاش ہے، کیا ہے۔ وہاں اندھی پیروی نہیں کی جاتی کہ بھائی امام صاحب نے کہہ دیا اب آنکھ بند کر کے مان لو، نا 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 نا، ایسا نہیں کیا جاتا، بلکہ محدث یہ بتاتے ہیں کہ یہ حدیث صحیح ہے، ضعیف ہے، منکر ہے، مجہول ہے، کیا ہے، اور جو صحیح روایت ملتی ہے اس کے اوپر
ہمارا عمل ہوتا ہے، یہ اس کی تقلید نہیں ہوتی۔ تقلید کس کو کہتے ہیں؟ تقلید کس کو کہتے ہیں؟ ذرا غور سے سنیے گا۔ میں تو تقلید آپ کے ائموں سے ثابت کر سکتا ہوں کہ ان ائموں کو اللہ رب العالمین کروڑوں درجات بلند کرے کہ انہوں نے اتنی بہترین تعریف کر دی ہے تقلید کی، کہ تقلید کرنا کیا ہے؟ حرام ہے۔ کیا ہے؟ تقلید کرنا کیا ہے؟ حرام ہے۔ چاہے ہو امام ابو حنیفہ کا ہو، امام شافعی کا ہو، امام مالک کا ہو، امام احمد بن حنبل کا ہو، کسی کا بھی تقلید کرنا کیا ہے؟ حرام ہے۔ کیوں؟ میں ایسے نہیں بولتا بھائی، میں ایسے نہیں بولتا، بغیر حدیث کے نہیں بولتا۔ آپ نے صحیح کیا کہ حدیث سے جواب مانگا، حدیث سے اس کا جواب سنیں۔ حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ہے۔ کس کی ہے؟ حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ کی روایت ہے، اور وہ کیا کہتے ہیں؟ لا یقلدن احدکم دینہ عالما۔ کیا کہا؟ اب اس سے بھی کھلے الفاظ ہونے چاہیے کیا؟ اور یہ روایت کہاں ہے؟ طبرانی کے اندر ہے۔ اور طبرانی کے اندر کیا ضعیف سند کے ساتھ ہے؟ کیا مجہول ہے؟ کیا منکر ہے؟ کیا نہیں، صحیح روایت ہے، جا کر کے تم طبرانی کو دیکھ سکتے ہو۔ حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ نے کیا کہا کہ وَلَا يُقَلِّدَنَّ أَحَدُكُمْ وَلَا يُقَلِّدَنَّ أَحَدَكُمْ دِينَهُ عَالِمًا، کہ اپنے دین میں تم میں سے کسی کو یہ جائز ہی نہیں کہ وہ اپنے عالم کی تقلید کرے۔ بات سمجھ میں آ گئی کیا؟ آئیے میں چند باتیں ائمہ اربعہ کی طرف سے پیش کر دیتا ہوں۔ امام اعظم، آپ کہتے ہو میرے لیے امام اعظم محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کیا کہتے ہیں معلوم آپ کو؟ آپ اٹھا لو اقد الجید، آپ اٹھا لو حجت اللہ البالغہ، آپ اٹھا لو المجموع، اب دیکھ لو تقلید کی تعریف کیا ہے۔ اقد الجید صفحہ نمبر 57 کے اوپر امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کا فتویٰ منقول ہے، اور میں یہ ثابت کر سکتا ہوں امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ اہل الحدیث تھے، اصحاب الحدیث تھے۔ کیا ہے فتویٰ؟ سنیے، حضرت امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں حرام علی من لم یعرف دلیلی ان یفتی بکلامی۔ دیکھو تقلید کو میں نہیں حرام کہتا میرے بھائی، وہ تو اور تقلید کو حرام کر دیا، اہل حدیث عالم حرام کر دیا۔ اہل حدیث عالم کیا؟ اہل حدیث عالم کا بابا ہی کیا کر دیا ہے؟ حرام کر دیا۔ اور جو تمہارا بھی بابا ہے امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کیا کہا؟ حرام، حرام ہے، حرام علی من لم یعرف دلیل ان یفتی بکلام۔ میرا نام لے کر کے فتویٰ لینا تمام کے تمام لوگوں کے لیے حرام ہے، جب تک کہ وہ یہ نہ سمجھ لے کہ میں نے حدیث کہاں سے بیان کی ہے۔ تو کون تھے وہ؟ کون تھے؟ اہل الحدیث تھے۔ کیوں؟ انہوں نے کہا اذا صح الحدیث فهو مذہب، صحیح حدیث ہی میرا مذہب ہے، میرا مسلک ہے۔ الحمدللہ ثم الحمدللہ، آج اہل الحدیث بھی ڈنکے کے چوٹ پہ اعلان کر رہا کہ صحیح حدیث چاہے شیطان بھی پیش کر دے تو ہمارا وہی مسلک اور وہی مذہب ہے۔ اب اس کے بعد امام مالک رحمۃ اللہ علیہ، امام مالک رحمۃ اللہ علیہ کا فتویٰ پڑھ لو المجموع کے اندر۔ وہ کہتے ہیں کہ سنو، دنیا میں میری بات اور میرے جیسے ہزار لوگوں کی بات صحیح بھی ہو سکتی اور غلط بھی ہو سکتی، الا ہے کہ اس قبر والے کی، یعنی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے قبر کی طرف اشارہ کرتے ہوئے امام مالک رحمۃ اللہ علیہ نے کیا کہا کہ دنیا کے اماموں کی بات مانو گے تو وہ سچی بھی ہو سکتی، جھوٹی بھی ہو سکتی، لیکن رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بات جھوٹی نہیں ہو سکتی۔ اگر تم شک کرتے ہو تو اللہ کی قسم تم کافر ہو۔ اسی طریقے سے امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ سے پوچھا جاتا ہے، امام صاحب بتائیے اگر آپ کی بات اللہ کی بات سے ٹکرا جائے، رسول کی بات سے ٹکرا جائے، صحابہ کی بات سے ٹکرا جائے، تو ہم آپ کی بات سنیں یا اللہ کی بات سنیں، رسول کی بات سنیں یا صحابہ کی بات سنیں؟ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ نے کیا کہا؟ اترکوا قولی بکتاب اللہ و بکتاب الرسول و بکتاب الصحابہ۔ کہا سنو، اگر میری بات اللہ کی بات سے ٹکرا جائے، میری بات کو دیوار پہ مار دینا، اللہ کی بات کو لے لینا۔ میری بات رسول کی بات سے ٹکرا جائے، رسول کی بات لے لینا، میری بات کو دیوار پہ مار دینا۔ اگر میری بات صحابہ کی بات سے ٹکرا جائے، صحابہ کی بات کو لے لینا اور میری بات کو دیوار پہ مار دینا۔ اور امام احمد ابن حنبل نے تو کمال ہی کر دیا۔ پوچھا جاتا ہے کیا ہمارے لیے تقلید کرنا
فرض ہے، واجب ہے، مستحب ہے، کیا ہے؟ کیا فرض کرنا، کیا فرض ہے، کیا ضروری ہے؟ کیا بھائی سائل سوال کرتا ہے۔ امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ کیا کہتے ہیں؟ ولا تقلدنی ولا تقلدوا مالکا ولا تقلدوا شافعیا ولا تقلدوا اوزاعیا ولا تقلدوا ثوریا۔ تم تو چار ہی امام کا نام جانتے ہو، ہم تو ہزاروں امام کا نام گنا سکتے ہیں۔ امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ جو کہ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کی شاگرد ہے، وہ کہتے ہیں سب سے پہلے حق یہی ہے، حق یہی ہے میرے بھائیو، لا تقلدوا، میری بات نہ مانو، میری بات نہ مانو، لا تقلدوا، میری تقلید نہ کرنا، ولا تقلدوا مالک، نہ امام مالک کی، نہ امام شافعی کی، اور نہ ہی امام اوزاعی کی، نہ ہی امام ثوری کی۔ وخذ من حیث اخذوا، اور وہیں سے حدیث لینا جہاں سے ان لوگوں نے لیا، وہیں سے حدیث لینا جہاں سے ان لوگوں نے لیا۔ میرے بھائیو اب بتاؤ ایمانداری کے ساتھ، اور میں چیلنج کے ساتھ کہتا ہوں، میں چیلنج کے ساتھ ایک سوال آپ سے کرنا چاہتا ہوں، اور اسی طریقے سے دیوبند کے تمام مفتیان کرام سے، اور دنیا کے خطے خطے میں بسنے والے تمام دیوبندیوں سے، تمام حنفیوں سے، تمام مالکوں سے، تمام شافعیوں سے، تمام حنبلیوں سے، تمام مقلدوں سے میں یہ سوال کرنا چاہتا ہوں، اور اس کا جواب تم قیامت تک لاؤ۔ کب تک لاؤ؟ قیامت تک لاؤ۔ تمام مفتیان کرام کو جمع کر لو، تمام علماء کو جمع کر لو، تمام قراء کو جمع کر لو، اور مقلدوں کے تمام اماموں کو جمع کر لو، اور میرے سوال کا جواب دے دینا۔ تو جو تم مانگو گے وہ دوں گا، جس مسلک میں کہو گے آنے، انشاءاللہ سب سے پہلے میرا قدم ہوگا۔ میں ڈنکے کی چوٹ پہ آن دا ریکارڈ یہ بات کہہ رہا ہوں۔ سوال کیا میرا؟ سوال میرا یہ ہے کہ کیا کوئی کسی امام کی تقلید نہیں کرتا تو وہ کافر ہو گیا؟ میرا سوال غور سے سنیے کہ میں کسی امام کی تقلید نہیں کرتا، نہ امام ابو حنیفہ کی، نہ مالک کی، نہ شافعی کی، نہ امام احمد بن حنبل کی، کیا میں کافر ہو گیا؟ یہ جواب دے دو۔ اور میں چیلنج کے ساتھ کہتا ہوں، میرا امام قائد اعظم اعلی حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع جو نہیں کرتا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بات جو نہیں مانتا، رسول کی پیروی جو نہیں کرتا، اللہ کی قسم ہے مجھ سے لکھوا لو، وہ کافر ہو گیا۔ جاؤ، میں نے اپنے سوال کا جواب بھی دے دیا، اور تمہارے اوپر ایک سوال دے رہا ہوں، بس ایک سوال کا جواب قیامت تک لا کر کے دو، اور تمام مفتیان کرام کو جمع کر کے دو، اور چاہے تمہارے جتنے بھی مدارس ہیں، چاہے ہندوستان میں ہو، پاکستان میں ہو، بنگلہ دیش میں ہو، یا پھر دیگر ممالک میں ہو، تمام کے تمام مفتیان کا اسٹمپ لگا کر کے مجھے یہ دے دو کہ ابو حنیفہ کی تقلید جو نہیں کرتا وہ کافر ہو گیا، یا مشرک ہو گیا، یا کیا ہو گیا، یا مرتد ہو گیا۔ بتاؤ، یہ سوال کیا ہے؟ آپ کے اوپر ہے۔ اگر کسی مقلد کے اندر، کسی حنفی کے اندر زندہ خون ہے، تازہ خون ہے حنفیت کی، تو وہ ہمیں جواب لا کر کے دے، اور آن دا ریکارڈ دے۔ ایسے چوری چماری سے کام نہیں چلتا، اس کے بہکاوے اس کے بہکاوے سے کام ہمارے یہاں نہیں چلتا۔ تم نہیں سمجھتے کہ تم نے کس کے ساتھ پنگا لیا۔ میرے بھائیوں، میں یہی کہنا چاہتا ہوں کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع ہی ہمارے لیے کیا ہے؟ نجات کا ذریعہ ہے، کسی امام کی تقلید نہیں۔ اگر ایسا ہو سکتا تھا تو لاجیکلی بات میں پوچھتا ہوں، لاجیکلی اگر اتنا بڑا ہی مسئلہ تھا تقلید، تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم قیامت تک آنے والی تمام کی تمام چیزیں، تمام فتنے جو قیامت تک رونما ہونے والے ہیں، پیشین گوئی فرما دی، اور چار ائموں کے بارے میں پیشین گوئی نہیں کرتے کیا؟ اچھا چلو، پیشین گوئی اللہ کے رسول نے نہیں کیا، ادھر ادھر سے لا کر کے ادھر سے توڑ کے ادھر سے جوڑو گے تم، چلو۔ قبر میں مرنے کے بعد کس کے بارے میں پوچھا جاتا؟ من ربو کا، اللہ کے بارے میں پوچھا جاتا۔ من نبی کا، نبی کے بارے میں پوچھا جاتا۔ ماں دینوں کا، دین کے بارے میں پوچھا جاتا۔ اب بتاؤ، اگر ایسا ہوتا تو چوتھا سوال بھی ہوتا، پانچواں سوال بھی ہوتا، کس امام کے مقلد تھے بھائی، کدھر سے آئے، کس پیر صاحب کے اوپر تم نے، کس پیر کے ہاتھ کے اوپر تم نے بیعت کیا؟ ایسا بھی ہو سکتا تھا۔ میرے بھائیو، یہ ساری کی ساری چیزیں کیا ہے؟ جھوٹی ہے اور مردود ہے۔
جو شریعت اسلام کو کھوکھلا کرنے میں یہ ایسے منافقین لگے ہوئے ہیں. اللہ رب العالمین سے میں دعا کرتا ہوں اللہ رب العالمین ہم تمام کے تمام لوگ جتنے بھی لوگ اللہ رب العالمین سنت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پیروکار ہے, لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کے پڑھنے والے تمام کے تمام لوگ اللہ قرآن و حدیث سمجھنے کی توفیق عطا فرما. اللہ رب العالمین ہمارے جتنے بھی حنفی بھائی ہیں, جتنے بھی شافعی بھائی ہیں, جتنے بھی مالکی بھائی ہیں, جتنے بھی حنبلی بھائی ہیں, اللہ رب العالمین ان تمام لوگوں کے لیے دعا کرتا ہوں اللہ رب العالمین ہم تمام کے تمام لوگوں کو سنت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کرنے والا بنا دے. آمین. سبحانک رب العزۃ عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین.